अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगी। रबीउल अव्वल का महीना, तो दुरूद पाक से आज के व्लॉग का आगाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। ये व्लॉग है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स, मुख्तलिफ मामलात पर, बिलखुसूस मजहबी और फ़िक़ही मामलात के ऊपर उनके फतवे और उनके जो दलाइल हैं वो बड़े मशहूर हैं। रात गए किस तरह उनकी ड्रामाई गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, इस बारे में दो आरा हैं। उन्हें किस इदारे ने गिरफ्तार किया, अब वो कहाँ रखे गए हैं, उनके ऊपर फतवा किसने जारी किया, और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जानिब से क्या जवाब आया, और उन्होंने कहा क्या था अपनी गुफ्तगू में जिसकी वजह से फतवा उनके ऊपर लगा, और अब इनकी जो एकेडमी है उसे भी सील कर दिया गया है। याद रहे कि इंजीनियर साहब इससे पहले भी, कोई 5 बरस पहले भी गिरफ्तार हुए थे। वो वाक़या भी आपको सुनाऊंगा। इंजीनियर साहब की खिदमत में कुछ गुजारिशात भी मैंने करनी है। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग उनकी गिरफ्तारी पे बहुत खुश हो रहे हैं और कुछ कह रहे हैं नहीं ये गलत है। इंजीनियर साहब बड़ी दलील से बात करते हैं। आप सब जानते हैं इस नाचीज़ को, फ़कीर को, कि हम तो तमाम मजहबी हस्तियों का, तमाम मज़ाहिब का बेहद एहतराम करते हैं और कभी भी किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। सबको सलाम पेश करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं, तकरीम करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 48-49 बरस के होंगे। जहलम में आपको पता है वहाँ मुकीम है। मैकेनिकल इंजीनियर हैं शोबे के एतबार से, लेकिन अब मज़हब के मामलात के ऊपर खुल के बात करते हैं। इनके बारे में दो आरा हैं। एक ये जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं सैयद इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने रात के एक ट्वीट किया कि 25 अगस्त यानी गुजरी रात इदारों ने ड्रामाई अंदाज में रात 9 बजे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया। वो कहते हैं कि FIA के चंद अहलकार मिलने उनकी एकेडमी जो है कुरान एकेडमी, वहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा जी कि आपको अपने कुछ अफसरान से मिलवाना है, और इस बहाने वो उन्हें साथ ले गए उनकी एकेडमी से, जहाँ मिर्ज़ा साहब मौजूद होते हैं, जहाँ यूट्यूब भी करते हैं, मुबाहिसे भी करते हैं। और वहाँ से वो उन्हें ले गए जो DC ऑफिस है। DC ऑफिस जो जेहलम का है, यानी वहाँ पे पाए जाते हैं सैयद मैसम अब्बास साहब, जो डिप्टी कमिश्नर हैं जेहलम के। वो कहते हैं जी कि इस टीम को कहा गया कि आप इंजीनियर साहब को लेके आएँ, और कहा कि हमने कुछ अपने अहलकारों से आपकी मुलाकात करवानी है। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 3 MPO का नफाज करते हुए इंजीनियर साहब को गिरफ्तार कर दिया। अब 3 MPO एक ऐसी शिक है कानून में जो कि नक्शे अमन का जहाँ खदशा हो, वहाँ किसी भी शख्सियत को, अमूमी तौर पर सियासी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, हाउस अरेस्ट भी कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है कि अगर आप बाहर निकले तकरीर की तो नक्शे अमन हो सकता है। यहाँ इनके ऊपर भी ये लगी है। ये इमरान शफ़क़त साहब की राय है। एक राय और है जो मैंने मज़ीद खंगाली तो उसमें काफ़ी जान है। वो ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने एक गुफ्तगू की, उसका क्लिप भी वायरल है। उस क्लिप में वो जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे मेरी जानो माल और मेरी आल औलाद कुर्बान हो, आप सरकार का ज़िक्र खैर कर रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। और ज़िक्र खैर करते हुए जो मैंने वीडियो देखी, इंजीनियर साहब जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो हमारी क्रिश्चियन मज़हब है, जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं, उनके यहाँ उनकी किताबों में आप सरकार का ज़िक्र खैर कैसे है उसका हवाला दे रहे हैं। अब वो लफ्ज़ मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, सॉरी, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है। इंजीनियर साहब के अंदर होगी, उन्होंने की। इसके ऊपर जो मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली साहब हैं, जो कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह और फिर तहरीक सिरातुल मुस्तकीम पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, उनका एक फ़तवा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ पड़ा है। उसमें उन्होंने निशानदेही की है कि इंजीनियर साहब ने असल में अपनी एक हालिया गुफ्तगू में आप सरकार का ज़िक्र खैर, बिलखुसूस जो हमारा क्रिश्चियन मज़हब है उसमें उनका ज़िक्र पाक कैसे है, उसके हवाले से एक ऐसा लफ्ज़ अदा किया जो कि गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है। मैंने वो वीडियो क्लिप देखा बड़े हौसले के साथ। बात यह है कि वहाँ पे उसी वीडियो क्लिप में जो हमारे टॉमी विलियम साहब हैं, ये रेवरेंट हैं, प्रोफेसर हैं, इस मज़हब के बड़े अच्छे सुलझे हुए मुकर्रर हैं। उन्होंने कहा कि जो इंजीनियर साहब ने कहा कि हमारे मज़हब में यानी ईसाईयत में जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर कैसे है, ये गलत कहा है। हमारे मज़हब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिलता जिसका हवाला, जिसका इशारा इंजीनियर साहब अपनी गुफ्तगू में दे रहे हैं। यही नहीं, आगे चल के उस क्लिप में एक और साहब भी इस बारे में वजाहत दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे ईसाई मुकर्रर मुबल्लिग़ हैं, उनमें से अक्सर ने कहा कि इंजीनियर साहब ने जो हमारे मज़हब के बारे में बात की है कि हम कैसे आप सरकार को याद फरमाते हैं, वो गलत लफ्ज़ है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमारी किताबों में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। बल्कि मुझे आज कहने दीजिए कि हमारे यहाँ ताहिर खलील संधू साहब होते हैं, जो पंजाब में पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, अब सेनेट में होते हैं। वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं।
ایک بار مجھے انہوں نے بائبل کا آخری چیپٹر پڑھنے کو کہا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ان کے مذہب میں بشارتیں یا ان کا ذکر پاک کیا گیا ہے کہ کیسی شخصیت آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذکر پاک ہے۔ تو میری معلومات ناقص ہیں، میں مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نہیں مان سکتا کہ کسی مذہب میں کسی مقدس ہستی کا ذکر پاک ان الفاظ میں ہو جو مرزا صاحب نے ادا کی، میں تو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بنیاد بنی ہے میری معلومات کے مطابق، اور 3 MPO واقعی لگا ہوگا کہ نقص امن ہے، کیونکہ جو گفتگو موصوف کر چکے ہیں اس کے بعد نقص امن ہو سکتا ہے۔ وجہ، میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو رات گئے جہلم میں جو مسجد ہے مرکز اہل سنت جہلم اور دارالعلوم اہل سنت والجماعت، وہاں پہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا، وہاں پہ DPO صاحب شریک ہیں اور سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ کارروائی کی جائے گی۔ جو آصف اشرف جلالی صاحب کا فتویٰ ہے اردو زبان میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آپ سرکار کا ذکر پاک جو کیا وہ نامناسب الفاظ میں کیا ہے، یہ گستاخی ہے، اور مرزا جہلمی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، 295C کے تحت FIR درج ہونی چاہیے، اور ہم نے اپنی اس درخواست میں فتوے میں کلپ بھی شیئر کر رکھا ہے۔ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک صراط مستقیم کے جو رہنما آصف اشرف جلالی صاحب ہیں، انہوں نے اس کا حوالہ دیا، فتویٰ دیا اور ساتھ کلپ بھی نتھی کیا ہے۔ اب یہ اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ توہین مذہب کی شکایت ان کے خلاف ایک دن پہلے کی، یعنی 24 اگست آپ کہہ سکتے ہیں، اور پبلک آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے پھر کہا گیا ہے کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی حرکت میں آئی اور انہوں نے 3 MPO DC آفس لے جا کے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ایک کلپ میں نے اور دیکھا ہے، شاید وہ پرانا ہو، جو علامہ حشام الہی ظہیر، وہ بھی بڑے دبنگ انسان ہیں، وہ ان کا کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا یا تو ملک سے فرار ہوگا یا گرفتار ہوگا، تمام ادارے اور ایجنسیاں نوٹ کر لیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کلپ حالیہ ان کی گفتگو کے تناظر میں یہ پرانا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے، اکیڈمی ان کی سیل کر دی گئی ہے۔ میں ذرا آگے چلتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں یہ کچھ عرصے سے انتہائی متنازع ہوتے جا رہے تھے۔ کسی زمانے میں یہ PTI اور خان صاحب کے حامی بھی تھے۔ اول تو جو مذہبی رہنما ہیں انہیں مذہب کی خدمت کرنی چاہیے، سیاسی معاملات میں آنا نہیں چاہیے۔ کئی ایسے جیل لوگ ہیں جو مذہبی جو سیاسی معاملات پہ گفتگو نہیں کرتے، ان کا شعبہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب پھر PTI خان صاحب کے مخالف بھی ہوئے، کھل کر کئی پوڈ کاسٹ کیے انہوں نے، اس میں سیاسی اور مذہبی معاملات پر کھل کے اظہار خیال کیا۔ پھر ابھی ریسنٹلی کہہ رہے تھے کہ مہاتما گاندھی جو ہیں وہ قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہیں، میں نے وہ دیکھا نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پھر جو پاکستان نے جنگیں جیتیں، کارگل جنگ، اس کے حوالے سے بھی شاید کوئی متنازع بیان دیا ہوگا۔ یہ کیا ان کی گرفتاری ایک زیادتی ہے یا درست عمل ہے؟ اس پہ سوشل میڈیا دو آراء میں تقسیم ہے۔ جو مرزا صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ عدیل راجہ صاحب جو ارشد شریف شہید کے پروڈیوسر رہے، انہوں نے کہا کہ مرزا نے ارشد شریف کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں کر رکھی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا بکواس کی ہوئی ہے۔ امید ہے جب باہر آئیں گے تو آ کے معذرت کریں گے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی۔ میرا مسئلہ یہ ہے، جتنے میرے آپ دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں، میں ہمیشہ انتہائی احتیاط سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو فکر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو رہنمائی کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو اس شخص کے ہاں زوم نہیں آتا۔ علم جو ہے وہ آپ کو مدبر بناتا ہے، علم آپ کو دھیما کرتا ہے، علم آپ کو صابر بناتا ہے، علم آپ کی شخصیت کو نفیس اور آپ کی گفتگو کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ دلوں پہ اثر کرے۔ آپ کلہاڑے کی طرح گفتگو نہیں کرتے، آپ تلوار کی طرح گفتگو نہیں کرتے، آپ ترش لہجے میں گفتگو نہیں کرتے، آپ اس زوم کا اظہار نہیں کرتے کہ فلاں کو کیا پتہ ہو، فلاں شخص اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے قرآن کے حوالے سے، فلاں شخص کو حدیث کا کیا پتہ ہو، مجھے پتہ ہے، میں بتاتا ہوں، میرا دعویٰ ہے، میں فتویٰ ہے، چیلنج کرتا ہوں۔ یہ بے زبان و بیان میرے مذہب کا نہیں ہے۔ میرے مذہب میں تو پیار ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے، درود ہے، محبت ہے، امن ہے، شانتی ہے۔ آپ سرکار نے بھی دیگر مذاہب کے ساتھ معاہدے کیے، امن کے ساتھ رہنا سیکھا، جنگیں بھی کیں اور بعد میں صلح بھی ہوئی۔ آپ سرکار کی پوری سیرت خوبصورتی پر مبنی ہے، انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے، ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے پر مبنی ہے، غریبوں، یتیموں، مساکین، اہل محلہ اور آس پاس کے لوگوں کی کفالت کرنے پر مبنی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے پر مبنی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اولیاء اور آپ کے چاہنے والے، وہ پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ آپ سرکار جو ہیں وہ اپنی سیرت سے لوگوں کو قائل کیا انہوں نے۔ تو اس مذہب کے نام پہ جب کوئی مذہبی رہنما ہمارے ہاں پاکستان میں زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک خاص قسم کا اس میں غرور آ جاتا ہے، ہر بندے کو لتاڑنا شروع کر دیتا ہے، تو مجھے اس کے علم کے اوپر شک ہوتا ہے۔ علم آپ کا بگاڑتا ہے، علم آپ میں حلیم پن پیدا کرتا ہے، علم آپ میں تکبر نہیں تدبر پیدا کرتا ہے، علم آپ میں
فکر نہیں فقر پیدا کرتا ہے آپ کے اندر۔ علم آپ کو بہت ہی نفاست والی شخصیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو مرزا صاحب ریسنٹلی کافی کنٹروورشل ہوئے ہیں، سیاسی بیانات ہوں، قائد اعظم کے بارے میں بیانات ہوں، عمران خان کے بارے میں بیانات ہوں، پوڈ کاسٹنگ ہوں متنازع نوعیت کی، لوگوں کو للکارنا ہو، فلاں جاہل ہے، فلاں کو ککھ پتہ نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ نہیں، سب ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کو اس کے اپنے عقیدے، اس کے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ یہ میرے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں چیلنج کرنے والے؟ آپ اپنی علمی اور فکری جو بات ہے اسے دلیل کے ساتھ کریں، لیکن یوں نہ کیجیے، یہ غلط ہے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو زوم ہے اور جو اکڑ ہے بسا اوقات، تکبر جو ہے وہ ایک ہی ذات کو جچتا ہے، وہ رب باری تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کو نہیں۔ انسان کے ہاں صرف جھکنا ہے، عاجزی ہے، تو وہ بسا اوقات بندے کو لیٹ ڈوبتا ہے۔ یہی نہیں، مرزا صاحب جو ہیں یہ 4 مئی 2020 کو بھی ایک آن لائن لیکچر کی وجہ سے ان کی گرفتار انہیں کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوا، اسے 5 سال پہلے ڈی پی او جیلم تھے تب عمر فاروق، ان کے ہاں گرفتاری ہوئی، سیکشن 153A ان پہ لگی تھی۔ یہ نفرت انگیز گفتگو انہوں نے کی تھی، اشتعال دلانے کی بات کی تھی، تو ریمانڈ ان کا لیا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، پھر عدالت نے ان کو رہا کر دیا۔ تب انہوں نے پیری مریدی اور بیعت کے سلسلے میں خاصی گفتگو کی اور خاصا لتاڑا ان لوگوں کو جو اس پہ بلیو کرتے ہیں، تو اس معاملے پہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن تب رہا کر دیا گیا۔ تب جب گرفتار ہوئے تھے تو کئی لوگ ہمارے شفاعت علی اور دیگر جو ذمہ داران ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے حق میں بات کی۔ جب نیا ان کا عروج ہو رہا تھا تو میں بھی دیکھتا تھا کہ یار بندہ پڑھی لکھی بات کرتا ہے، قرآن کی، سنت کی، احادیث کی بات کرتا ہے، یعنی حوالہ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ حوالوں سے ہٹ کے آپ ہر بندے کو لتاڑنا شروع کر دیں، ہر مذہب کو، ہر عقیدے کو، ہر فرقے کو، آپ یہ سمجھیں کہ صرف آپ حق پہ ہیں، باقی سب کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑی زیادتی ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ نے کیا کہا تھا کہ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا۔ اور یہ صوفیہ کرام جو یہاں جتنے بھی مقیم ہیں، جن کے بھی مزار ہیں، ان کی شاعری پڑھ لیں، ان کی حیات پڑھ لیں، پیار محبت آشتی کا انہوں نے درس دیا، پورے کا پورا بر صغیر ان سے متاثر ہوا، پوری دنیا ان سے متاثر ہے۔ بلے شاہ کی شاعری پڑھ کے تو دیکھیں، آپ سلطان باؤ کا کلام پڑھ کے دیکھیں، باب فرید کو پڑھ کے دیکھیں، اور دیکھیں کہ ان شعراء کے کلام نے سکھ ازم کو اور ہندوازم کو کیسے متاثر کیا۔ آج بھی وہاں ان کے نام لینے والے موجود ہیں۔ تو مرزا صاحب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ صاحب، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کا استعمال عقل کے ساتھ کیجئے، علم کو للکارنے کے لیے استعمال نہ کیجئے، علم کو اپنی برتری کے لیے استعمال نہ کیجئے۔ برتری صرف رب کو سوٹ کرتی ہے، برتری صرف اور صرف اس ایک ذات کو تکبر سوٹ کرتا ہے، جس کا نام جو ہمارا پروردگار ہے، جس کی شناخت ہمیں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہوئی کہ ایک رب بھی ہے، ایک ہی ہے بس۔ تو یوں نہ کیجئے۔ اور ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، ان کو خراج تحسین کہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ہمارے مذہب میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مرزا صاحب نے بیان کیا ہے۔ مرزا صاحب عجیب و غریب اس میں باتیں کر رہے تھے، میں وہ کلپ دہرا نہیں سکتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اشتعال اس میں نہ پھیلے، اس میں ہم جذباتی نہ ہوں، اس میں ہم ایسی گفتگو نہ کریں جس سے واقعتاً مذہبی منافرت پھیلے۔ آئیے اس کو سمیٹتے ہیں۔ جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ صوبوں کے معاملے پہ میں نے گفتگو کی تھی مشاہد حسین سید صاحب سے اور محمد علی درانی صاحب سے۔ مجھے سمجھ آئی کہ مشاہد حسین سید صاحب تو نئے صوبوں کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی سیاسی تقسیم ہو چکی پاکستان میں، جتنی یہاں پہ اکانومی کی بری صورتحال ہے، جتنی یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں نئے صوبے نہیں بن سکتے، وسائل نہیں ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم بلدیاتی نظام نافذ کریں۔ تو محمد علی درانی صاحب کہتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے لیکن نئے نہیں۔ جو ہم نے جنوبی پنجاب کی بہاولپور صوبے کی تحریک جمع کروائی تھی، جو پنجاب اسمبلی میں رانا ثناء اللہ نے پیش کی تھی، تو صوبہ پنجاب یہاں پنجاب کے اندر نئے صوبوں کے حوالے سے جو آئین کا آرٹیکل 239/4 ہے، اس کے تحت آلریڈی قرارداد منظور کر چکا ہے۔ تو جو بات سیٹلڈ ہے اس پہ عمل کریں، نئے صوبوں کی کہانی نہ چھوڑیں۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہ تو مشاہد صاحب اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں اور نہ درانی صاحب اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ درانی صاحب چاہ رہے ہیں کہ صرف پنجاب کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا، جو آئین میں لکھا ہے کہ ایک صوبہ اگر 2/3 اکثریت سے کوئی بل پاس کرتا ہے اپنی حدود بدلنے کے لیے، تو ہی صوبہ نیا بن سکتا ہے، جو کہ بہاولپور صوبہ ہو، جنوبی پنجاب صوبہ ہو، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ تو وہ جب طے شدہ ہے تو نئے صوبے نہ بنائیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نئے صوبوں کی آڑ میں شاید 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے پاس ایک موقع ہو کہ وہ اپنا جو ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں آ پا رہا، تو کل کلاں کو وہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے نئے صوبے نہیں بننے دیے۔ اس میں کسی اور روز آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔